बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम खबरें हैं आज। एक तो बरतानिया से खबर आई कि मलिक रियाज हुसैन जो हैं उनकी एक कंपनी या जो उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी थी उसके 190 मिलियन पाउंड्स सेटल हुए हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी जो कि बरतानिया की है उसने ये बताया है कि इतनी बड़ी अमाउंट जो पाकिस्तान में अरबों रुपए बनते हैं ये सेटल किए गए हैं। अगर आपको आसान और सादा लफ्जों में बताएं, प्ली बार्गेन जैसे पाकिस्तान में होती है, इस तरह का केस बरतानिया में आया। और याद रहे कि ये प्रॉपर्टी हसन नवाज साहब से मलिक रियाज साहब ने कुछ अर्सा पहले खरीदी थी और उसके बाद ये अब पाकिस्तान को हुकूमत बरतानिया कह रही है कि ये असासे पाकिस्तान की रियासत को वापस किए जाएंगे। इसके बाद कुछ बात हो जाए नैब का, क्योंकि नैब एक दफा फिर मुतहरिक हो गई है। कुछ नए केसेस खोलने का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ साहब की जो 13 जायदादें हैं पाकिस्तान में उनको मुंजमद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ कुछ खबरें जो है आज सुप्रीम कोर्ट से भी आई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो खबरें आई हैं वो शहबाज शरीफ साहब को अच्छा बच्चा कह रहे हैं। और वो ये जो केस है ये केस है आशियाना हाउसिंग स्कीम का, जिसमें कि जो आज डायलॉग रिमार्क्स हुए या जो मुकदमा चला या बातचीत हुई, ये मनसूखी का केस था उनकी जमानत की शहबाज शरीफ साहब की। उसके बारे में उसमें कहा गया कि शहबाज शरीफ ने बोली का जायजा लेने के लिए यानी केस के बारे में कहा, कमेटी बनाई जिसने बताया कि बोली के अमले में बाज बेकायदगियां हुई हैं। कम तरीन बोली देने वाले का ठेका कामरान कियानी के कहने पर मनसूख किया गया। याद रहे कि कामरान कियानी वाला ही मामला था जिसके ऊपर शहबाज शरीफ ने घंटा भर तकरीर जो है वो कौमी असम्बली के फ्लोर पे की थी, क्योंकि फिर वो बताया जाता है, नईम बुखारी साहब ने कहा कि कामरान कियानी ने फवाद हसन फवाद को रिश्वत दी। 5 करोड़ से जायद रकम फवाद हसन फवाद के भाई और उनकी अहलिया के अकाउंट में दी गई। शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी के लिए एंटी करप्शन को केस भेजा, लेकिन उसका मकसद कम तरीन बोली लगाने वाले को हरासा करना था। अब चीफ जस्टिस साहब ने इस पे जो रिमार्क्स दिए वो भी आप सुन लीजिए। इस केस का मुलजम अजीब है। शहबाज शरीफ ने पहले इंक्वायरी कराई, फिर मामला एंटी करप्शन को भेजा। अभी तक लग रहा है कि फवाद हसन फवाद का किरदार बुरे बच्चे का है। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, आशियाना केस की सारी कहानी में शहबाज शरीफ का रोल अच्छे बच्चे का है। इस केस में साबिक वजीर आला पंजाब ने पंजाब को नुकसान से रोका, जो नुकसान हुआ ही नहीं उसका केस बना दिया गया। नैब ने शहबाज शरीफ की जो जमानत मंसूखी की दरखास्त थी वो वापस ली। और ये भी याद रहे कि जो फवाद हसन फवाद की जमानत दरखास्त थी उसको भी नैब ने जो है उसको भी वापस ले लिया। यानी अब फवाद हसन फवाद की भी जमानत जो है उसके इम्कानात वाजे हो रहे हैं। लेकिन जो आज नैब ने दरखास्त जमानत मंसूखी करने की दरखास्त दी रखी थी खुद शहबाज शरीफ की, वो उन्होंने वापस ले ली। इसका मतलब ये है कि काफी अहम डेवलपमेंट है अगर नैब के केस को और आशियाना हाउसिंग स्कीम के केस को जो है वो देखा जाए। दूसरी तरफ जरदारी साहब ने भी अपनी जो प्ली ली है और उन्होंने तिब्बी बुनियादों के ऊपर ली है प्ली, फरियाल तालपुर ने भी ली है और ये कहा है कि उनके केस में भी अभी तक कुछ सामने नहीं आया। शाहिद खान अब्बासी साहब का रेफरेंस दायर हो गया है और शाहिद खान अब्बासी साहब के रेफरेंस के हवाले से भी जो है वो अपडेट्स मौजूद हैं। सो आने वाले दिनों में ये जो मामलात हैं ये कितने अहम हो जाएंगे इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो कानून साजी जो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से है। कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि नया वजीर आजम आएगा या नई तरमीम आएगी। उन्होंने कहा तरमीम से पहले नया वजीर आजम आ जाएगा। इसी तरह की कुछ बातें आज एहसन इकबाल साहब ने कही हैं और ऐसे लगता है कि नए वजीर आजम की बातें जो मौलाना भी कह रहे हैं, तमाम अपोजिशन एक पेज पे नजर आती है कि नया वजीर आजम पहले आएगा और शायद तरमीम बाद में। एहसन इकबाल साहब ने क्या फरमाया है जरा सुन लीजिए। ऑपोजिशन के साथ तबले जंग बजा के उस कानून साजी को सेबोटाज करना चाहती है जो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के जरिए आर्मी चीफ के हवाले से की है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं हमारे कौमी इदारों से और हमारे दिफाई इदारे के सरबराह के साथ। हम इस हुकूमत के साथ किसी किस्म की वज़रा की सतह पे बातचीत नहीं करेंगे। ऑपोजिशन का किसी किस्म का ताउन चाहिए तो इमरान न्याजी बराह रास्त हमारे साथ आमने सामने बैठ के बात करे, और अगर वो ये नहीं कर सकता तो उसकी जगह नया वजीर आजम आएगा जो फिर आके बात कर सकेगा ऑपोजिशन के साथ।
سو ایک تو شرط لگا دی کہ وزیر اعظم خود اس ترمیم کے حوالے سے ہم سے براہ راست بات کریں اپوزیشن کے ساتھ. آج رہبر کمیٹی کا اجلاس بھی ہے کچھ دیر کے بعد, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر نیا وزیر اعظم آ کے جو ہے وہ خود ہی کر لے گا. اپوزیشن سوچ کیا رہی ہے؟ کیا کوئی تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے جس میں کہ فورن فنڈنگ کیس والے معاملے کو بھی پی ٹی آئی کے خلاف بڑی اہمیت دی جا رہی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مصدق ملک صاحب, سینیٹر ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب ندیم افضل چند صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ترجمان ہیں وزیر اعظم پاکستان کے اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. تھوڑی دیر میں ہمیں محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ بھی جوائن کریں گی. اگین ایک بڑا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گی. سب سے پہلے مصدق صاحب آپ کے پاس آتے ہیں, بات نئے وزیر اعظم سے شروع کریں کہ نئے وزیر اعظم کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا اپوزیشن سوچ کے بات کری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سامنے ٹیبل پہ آ کے بات کریں ورنہ ہم نیا وزیر اعظم لے آئیں گے؟ یہ کیا بات ہے؟ میرے خیال میں بڑا عجیب سا رویہ ہے وزیر اعظم کا. ہمیں کچھ بات سمجھ نہیں آتی. ہمیں یہ بھی بات سمجھ نہیں آئی تھی, میرے خیال میں ایک آدھ پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 3 مرتبہ آپ کیسے غلط سمری لے جا سکتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا سمری کیسے لکھنی ہوتی ہے. 6 سیکرٹریز جو ہیں وہ انوالوڈ ہوتے ہیں, سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہیں, سیکرٹری لا انوالوڈ ہیں, سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر انوالوڈ ہیں, سیکرٹری ڈیفنس انوالوڈ ہیں, سیکرٹری شاید میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہیں. یعنی 6-7 سیکرٹریز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں, اور آپ اپوائنٹمنٹ آف دا چیف آف دی آرمی اسٹاف کی سمری نہیں ایک لکھ سکتے. چلیں بھلے سے ایک مرتبہ غلطی ہو گئی, ہم مان لیتے ہیں, بعض مرتبہ ہو جاتی ہے اسی چیز. پھر وزیر اعظم لکھتے ہیں ایک سمری, اور ایک اور سمری پہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ سائن کر دیتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹو دا سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر بھی سینئر افسر ہوتے ہیں. تو ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ وہ کام جو کبھی سیکشن افسر نہیں غلط کرتا, یعنی تمام زندگی 30 سال ہر افسر کی زندگی کے گزر جاتے ہیں سمریاں لکھنے میں, تو 2 سمریاں یکے بعد دیگرے غلط لکھنے کے بعد تیسری سمری میں پھر جج کا اور عدالت کا عدلیہ کا ذکر کر دیتے ہیں اور وہاں پہ لے جاتے ہیں. تو ہمیں تو پہلے یہی نہیں سمجھ آئی کہ یہ تماشا ہو کیسے رہا ہے, کر کون رہا ہے. تو یہ حکومت خود آپ کے خیال میں کر رہی تھی؟ چلیے ہم نے اس کو سوچا کہ شاید حسن اتفاق ہے. ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ 3 times is a charm, لیکن بعض مرتبہ ہو جاتا ہے ایسے, تو ہم نے سوچا کہ شاید کچھ اتفاق ہوگا. مگر اس اتفاق کے فوراً بعد پل پڑے وزیر اعظم صاحب اپوزیشن پہ. یعنی جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے قانون سازی کرنی ہے, یہ تو ایسے لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہو ہی نہ قانون سازی. آپ نام لے کے کال آؤٹ کر رہے ہیں کہ آج ان کو شکست ہوئی. بھائی ہم نے سمری نہیں لکھی, ہم نے سمری وصول نہیں کی, سمری عدالت نے وصول کی, لکھی آپ نے. ہم کہاں سے اس کے اندر آپ کو سیبوٹاج کرنے, یا کریڈٹ تو دینا پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے ڈیفینسو پہ تو لا کے کھڑا کر دیا اپوزیشن کو, وہ ایکسپلینیشن دیتی پھر رہی ہے. کھڑے ہیں ڈیفینسو پہ. اب ڈیفینسو پہ آپ کیا کریں گے؟ ایک اور اوفینسو کریں گے. اگر آپ نے پارلیمان سے کوئی کام کروانا ہے, یا تو صدارتی آرڈیننسز, جیسے آپ نے 22-50 پہلے صدارتی آرڈیننسز نکالے ہیں, جیسے 60-70-80 اب 90 دن ہونے کو آ گئے ہیں, آپ نے جو مقررہ سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے وہ بلایا نہیں ہے. 61 دن کے بعد وہ جو ریکوزیشن اجلاس تھا وہ ہوا تھا 2-3 دن کے لیے. ارے بھائی کس کو بلانا پڑے گا؟ ہمیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کی کوئی مرضی ہے بلانے کی. آپ مجھے یہ سمجھائیے, یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس ترمیم کے لیے سنجیدہ نہیں ہے حکومت. میں اگر مختصر اس کی بات میں آپ کی بات کو اگر آپ کا جواب دوں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اگر تو یہ واقعی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا آپ کے خیال میں ایسا موقع ہے کہ آپ گالی گلوچ کریں, آپ اپوزیشن کو بولیں کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں؟ بھائی نہیں ضرورت تو مت کریں. پھر اس کا مطلب ہے آپ نہیں کرنا چاہتے قانون سازی. اور سوال جو ہم اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ قانون سازی نہیں کرنا چاہتے ٹھیک تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا ذرا ہمیں کھل کے بتا دیں. اب میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے پاس آؤں, میں خیال ہے چند صاحب سے جواب لے لوں, یا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے, کا ٹرم استعمال کیا ہے احسن اقبال صاحب نے, کہ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ترمیم کرانے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں پی ٹی آئی جماعت اور پی ٹی آئی کے لیڈر اس وقت ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں. 7 تاریخ کو اس ملک میں الیکشن کمیشن غیر فعال ہو جائے گی. یہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک آئینی ادارہ غیر فعال ہو, اور یہ ان کی یہ پرفارمنس ہے, یہ ان کی پرفارمنس ہے. ان کی پرفارمنس کا عالم یہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے,
جو پارلیمنٹ کی رکھوالی یا ان اے سینس کہ پارلیمنٹ کی فارملائز کرتا ہے جو بھی قانون سازی ہو، وہ ایک غیر آئینی کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے فورن فنڈنگ کیس سے بچنا تھا. یہ انہوں نے پارلیمنٹ کو انہوں نے آرڈیننس فیکٹری بنایا، پارلیمنٹ کو اٹیک، ای سی پی انہوں نے خیر فعال بنائی، اور تو اور جو ایک ہمارے ملک کا اعلیٰ امیج ہے پاکستان کے آرمڈ فورسز، وہاں اس ادارے کو متنازع بنایا کیونکہ ایک نوٹیفیکیشن نہیں جاری کر سکتے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان سے ریلیں تو چلتی نہیں ہیں اور کچھ معیشت نہیں چلتی، کچھ نہیں چلتا، لیکن جو ادارے ہیں، جو ریاست ہے، ہماری ریاست ہے، وہاں پر انتشار یہ پھیلا رہے ہیں. کیا یہ وزیر اعظم اہل ہے کہ یہ اس ملک کو چلا سکے؟ 1.5 سال میں انہوں نے یہ حشر کر دیا ہے، آگے کیا کریں گے؟ تو یہ میرے خیال سے میری ایڈیشن چھوٹی سی یہ ہے. مگر ایسے اقبال صاحب نے تو اب شرط رکھ دی، وہ کہتے ہیں کہ جب تک وزیر اعظم اپوزیشن سے خود بات نہیں کریں گے، ہم نے اس ترمیم کے بارے میں ان سے کوئی بات نہیں کرنی. تو وزیر اعظم کریں گے؟ وزیر اعظم کی اہلیت ہی نہیں ہے. جہاں اتنے سارے کرائسس تھے، جو انڈین اٹیک تھا ہمارے علاقوں میں، وہاں جوائنٹ سیشن تھا، پرائم منسٹر صاحب غائب. کشمیر کے اوپر جوائنٹ سیشن ہوتا ہے تو ڈانٹ دیتے ہیں کہ ہمیں جنگ کر دوں. تو پرائم منسٹر کی ٹیمپرمنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن سے یا اپنے جو کنسنسس بلڈنگ کریں. حالانکہ پہلی کوالیفیکیشن پرائم منسٹر کی یہ ہونی چاہیے کہ ملک کو اکٹھا کر سکیں. ہاں، لیکن مجھے باتوں جو اپوزیشن کی میں نے باتیں سنی کل بلاول صاحب کی بھی اور احسن صاحب کی بھی، مجھے ایسا تاثر ملا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک شرط رکھی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ ترمیم کروانی ہے تو آپ نیا وزیر اعظم لے آئے. یہ شرط مشروط کر دی ہے نئے وزیر اعظم. دیکھیں، ہماری شرط تو ہے ہی نہیں. ہماری تو کب سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دے، وہ دیتے نہیں ہیں. تو اب یہ موقع اچھا ہے کیونکہ توسیع کا معاملہ ہے، قانون سازی کا معاملہ ہے، تو اب کہا جائے کہ ہم بات کریں گے آپ سے، لیکن پہلے وزیر اعظم کا استعفیٰ. دیکھیں، وزیر اعظم کا استعفیٰ تو غیر مشروط، غیر کنڈیشن ہے ہی ہے، کیونکہ اب جو میں نے سینیریو بلڈ کیا ہے کہ یہ تو ایک رسک ہے اس ملک کے سیاسی استحکام اور ریاست کے استحکام. یہ تو وہی سیکیورٹی رسک والی جو بی بی کو سننے کو ملتا تھا، پھر میاں صاحب کو آپ خان صاحب کو ملک کے استحکام کے لیے رسک ہے. آپ خود دیکھیں، مجھے یہ بتائیں 7 تاریخ کو آپ کا الیکشن کمیشن فعال نہیں ہوا. اچھا، اب چند صاحب آپ وزیر اعظم کے ترجمان ہیں، نیا وزیر اعظم چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہوا میڈم نفیسہ شاہ کی بات سن کے کہ پیپل پارٹی کا یہ نیریٹو رہا ہے اور اس کا بڑا کاؤنٹر آرگومنٹ ہوا کرتا تھا کہ سیکورٹی رسک جو پولیٹیکل لوگوں کو قرار دیتے ہیں یہ بہت بڑی جمہوریت کے خلاف سازش ہے. تو آج پھر آپ سیکورٹی رسک آپ رسک بنا کے دے رہے ہیں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو. اور میرے خیال میں انہیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے. رہ کی بات پرائم منسٹر چینج کرنے والی، تو یہ مطالبات پریس کانفرنس میں آپ کس کو کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، دوسری طرف آپ پریس کانفرنس میں مطالبات کس کو سنا رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کو سنانا ہے تو وہاں نو کانفیڈنس موشن لیں، جس کی میجارٹی ہوگی اس کا پرائم منسٹر ہوگا. اب صرف پریس کانفرنس میں مطالبات کرنا، باہر کھڑے ہو کے مطالبات کرنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یقین نہیں ہے پارلیمنٹ کے اوپر، آپ کا جمہوریت کے اوپر یقین کمزور ہوتا جا رہا ہے. احسن اقبال صاحب نے آج بات کی، تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ خود وزیر اعظم ہو تو پارلیمنٹ ٹھیک ہے، وزیر اعظم ٹھیک ہے، اگر آپ کا اپنا وزیر اعظم ہو کوئی اور ہو تو پھر نہ سی او ڈی نہ پارلیمنٹ. پیچھے آگے لیجسلیشن کے بارے میں، آپ لیجسلیشن کے بارے میں جو بات آج چیف جسٹس صاحب کا ایک ریمارک میں نے پڑھا، معذرت آپ کو میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اس میں انہوں نے کہا 4 دن گزر گئے، ابھی دیکھیں 4 دن کے اندر کیا قانون سازی ہوئی ہے یہ مجھے بتائیے، یا اس کے لیے کوئی ایفرٹ ہوئی ہے؟ قانون سازی میں جلد بازی سے کوئی قانون سازی نہیں ہوتی. قانون سازی کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اور ابھی ہم اپوزیشن کو آن بورڈ لے کے اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کر کے ہم وہ ایک مشترکہ متفقہ قانون سازی لائیں گے. کون سی اپوزیشن جس کو آپ مافیا کہہ رہے ہیں؟ مافیا اپوزیشن؟ دیکھیں، مافیا جو بھی ہوگا، مافیا تو اس ملک میں ہر لحاظ سے ہیں. مافیا سے یہ بات کوئی کریں گے، پولیٹکس سے ہٹ کے بھی مافیاز ہیں. یہ ملک میں مافیاز ہمیشہ پریویل کرتے رہے ہیں، یہ آپ بھی جانتی ہیں، تو پرائم منسٹر مافیا سے کیسے بات کریں گے؟ دیکھیں، ہم اپوزیشن کے الیکٹڈ ممبران سے بات کریں گے. مافیاز، اور میں تو نہیں کسی الیکٹڈ بندے کو مافیا میں نے تو نہیں کہا. جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے، جب تک وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے وہ آنریبل ممبر ہے، ان کا استحقاق ہے. پھر آپ نے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے، اس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. پھر پرائم منسٹر 3 کل کمیٹی شاہ محمود قریشی صاحب باہر گئے ہوئے ہیں. آج میرا خیال ہے انہوں نے 1 آدھ دن میں واپس آ جانا ہے. تو کل سیشن فرسٹ ڈے ہے،
کل سے آپ دیکھیں گے باضابطہ ترمیم آ رہی ہے اس پہ. یہ مجھے نہیں پتا کل آ رہی ہے یا اگلے ہفتے آئے گی. بہرحال اپوزیشن کے ساتھ آن بورڈ ہم الیکشن کمیشن کا معاملہ ہو یا نیب ریفارمز کا معاملہ ہو یا چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کی لیجسلیشن لیکن ہو. چند صاحب یہ تو مانے نا, 2 الیکشن کمشنر کتنی دنوں سے وہ معاملہ جو اتنا متنازع ہے, صدر صاحب نے کوئی نہیں, صدر صاحب نے کسی سے کنسرن نہیں کیا. میں کہتا ہوں سستی ہوئی ہے اس میں, ہوم ورک پرابر وہ جو بات اس میں بھی سستی, آرمی چیف کی نوٹیفیکیشن میں سستی نہیں ہوئی. نوٹیفیکیشن میں سستی نہیں ہوئی. نوٹیفیکیشن ابھی میں ایک پروگرام میں تھا تو لطیف کوسا صاحب نے کہا کہ ہم نے غلط کیا تھا کیانی صاحب کا نوٹیفیکیشن, لیکن اس وقت چیلنج کسی نے نہیں کیا تھا. اب اگر چیلنج نہ ہوتا تو یہ نوٹیفیکیشن بھی چپکے سے ہو جاتا. جب ہوا ہے تو آنریبل کورٹ نے کہا کہ یہ قانون میں آپ کر لیں ترمیم, ورنہ یہ آپ نہیں کر سکتے. تو اس وقت کی چیف جسٹس صاحب نے نہیں نوٹس کیا, ان چیف جسٹس صاحب نے نوٹس کر لیا, یا وہ راجہ صاحب نے کر دیا جنہوں نے اس میں نہ کوئی اس میں بڑی ماشاءاللہ سموتھلی چیز انہوں نے پارلیمنٹ کی طرف بھیجا. اب ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ دینا ہے ایز اے پارلیمنٹرین, ایز اے پولیٹیشین کلاس, کہ ہم اس کے اوپر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے. ان کی وہ نہیں سن رہے, ان کی شرط سنیں نا آپ, خود بات کریں یا پھر نیا وزیر اعظم آ کے بات کرے گا, یعنی وہ شرط رکھتی ہے. اس شرط کے اوپر میں کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت ماحول خراب نہ ہو, اور میری ویسے بھی عادت نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے اندر ایک اچھی فضا بنی ہوئی ہے اس کو آپ قائم رہنے دیں. پوری حکومت میں ایک ندیوں طوفان جن کی کوشش مہنگائی کا طوفان نظر آ رہا ہے. مہنگائی کا طوفان دیکھیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے نا آج ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا, میں چاہتی ہوں کہ ان کی بھی ذرا بات سن لیں. آج وہ کورٹ میں گئے تھے تو اسی کنسنسس کے بارے میں, ویسے تو بہت سارے اگلے جو اپوزیشن کے بینچز ہیں اس میں بہت سارے لوگ غائب ہیں, جیلوں میں ہیں, ان کو بھی لانا پڑے گا کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہوگی. لیکن ذرا سنیے گا کہ انہوں نے کنسنسس کے بارے میں کیا فرمایا, ذرا سنیے گا. فوج کی بھی جو حد کرائی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ پارلیمنٹ یونینیمسلی یہ تمام معاملہ کریں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. یہ حکومت پہ لازم ہے, لیکن جو ماحول پیدا کیا گیا, جو گالیاں نکالی جاتی ہیں روز, تو مجھے یہ کام ہوتا نظر نہیں آتا. آپ اگری کرتے ہیں مصدق صاحب, آپ ہی بتا دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا نظر نہیں آتا. میں نے تو آپ کو ابھی میں نے یہی مقدمہ پیش کیا آپ کے سامنے, مطلب انہوں نے کہا کہ کوئی سمری کو کچھ نہیں کیا, دوسری سمری کیسے غلط لکھ دی تھی. پرائم منسٹر نے ایک چیز ایڈوائز کی ہے, ادھر پوری ایک سیکریٹریٹ ہے پریزیڈنٹ صاحب کا, ایک سیکشن افسر ہے, اس کے اوپر ایک ڈیپٹی سیکرٹری ہے, جوائنٹ سیکرٹری ہے, ایڈیشنل سیکرٹری ہے. تو پرائم منسٹر نے ایک ریکمنڈیشن کی, آپ نے دوسری پریزیڈنٹ ہاؤس سے کروا کے بھیجی, آپ کر کیا رہے ہیں. تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں اور اس کو جوڑتے ہیں وزیر اعظم کے رویے کے ساتھ, اور جو انہوں نے غالباً ہمیں ہی کہا یا پتہ نہیں کس کو کہا کہ غیر ملکی ایجنٹ ہے, وہ کون سا غیر ملکی ایجنٹ اور مافیا تھی بھائی جو باہر لے گئے تھے, وہ مافیا نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہو کام نہیں, مگر یہ اس سے کیا تعلق ہے. بی جے پی اور انڈیا کو بھی انہوں نے کہا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے ملک میں اپنے سیاستدانوں کو, جن کو آج آپ تھوڑی سی, مجھے بڑی خوشی چند صاحب نے عزت دی کہ آپ معزز پارلیمنٹری چند صاحب تو دیتے ہیں, مہربانی نہیں, یہ بالکل آپ کی بات 100% ٹھیک ہے, یہ میں ہینڈ آن ہارٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں کوئی فیسیشیس بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو بات کہی وہ کس کو کہہ رہے. اچھا, تو کنسنسس ہوگا کیسے؟ اب فیصلہ کریں جسے فیصلہ کریں, یہ واقعی یہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ہے ان کا مقدمہ؟ اگر کوئی اور ہے مقدمہ تو ہمیں بتا ڈالیں. یا رک جائیے, یہ سوال میں نے اٹھانا ہے. چند صاحب ایک سیاسی ورکر ہے, ان کو سارا پتہ ہے کہ کیسے, لیکن جس لیڈرشپ کو یہ فالو کرتے ہیں, پرائم منسٹر کی ہسٹری ہے ایک نفرت انگیز الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ کے خلاف. لعنت بخشو, یہ نہیں کرو, یہ پارلیمنٹ ختم ہو جائے, مر جائے, یہ جائے, وہ جائے. بہت ایکسٹریم لینگویج انہوں نے پارلیمنٹ کے لیے کنٹینر پر چڑھ کے پچھلی پارلیمنٹ کے لیے انہوں نے استعمال کی. صدر پاکستان آپ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کیا کر رہی تھی, انڈے دے رہی تھی. ایک تو اس حکومت کو انڈوں سے obsession ہے, لیکن
لیکن صدر پاکستان کہے کہ پارلیمنٹ انڈے دے رہی تھی. مجھے بتائیں ہماری پارلیمنٹ انڈے دیتی ہے؟ سر پارلیمنٹ انڈے دیتی ہے, اور اگر انڈے دے گی تو یہ ڈیموکریٹک انڈے بھی ہو سکتے ہیں نا, جمہوریت بنے کے. آپ یہ ایک مثال ہو سکتی ہے نا, آرڈیننس کے انڈے کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ڈیموکریٹک انڈے ہوتے ہیں جہاں سے جمہوریت آگے چلے. آگے یہی ہوتا ہے کہ نسل بڑھے جمہوریت کی. میں اپنی پارٹی کو ریکمینڈ کروں کہ ایک کنٹمپٹ آف پارلیمنٹ صدر پاکستان پر بنتا ہے. ویسے امپیچمنٹ بھی بنتا ہے, انہوں نے غیر قانونی. آپ لوگوں نے پچھلے دنوں سوچا تھا, پھر وہ چیئرمین سینیٹ کی ایپیسوڈ کے بعد یہ ہمارے پاس کارڈ موجود ہے, وی کین یوز اٹ اینی ٹائم. بھی آپ کے پاس ہوگی اتنی, مطلب besides the point. لیکن چارج شیٹ تو بنتا ہے ان کے. ایک تو الفاظ انہوں نے غلط استعمال کیے پارلیمنٹ کے لیے. جب صدر پاکستان خود پارلیمنٹ کا احترام نہیں کریں گے اور اس قسم کے الفاظ استعمال کریں گے, پھر کہیں گے ہم کنسنسس بلڈ کریں گے, تو کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے آپ کو ماحول بنانا چاہیے. یہ اگر ایسی باتیں کریں جو سپوکس پرسنز ہیں تو وہ دوسری بات ہوتی ہے. لیکن اگر ٹاپ لیڈرشپ اور صدر پاکستان ایسی بات کرے, پھر وزیر اعظم ایسی بات کرے, تو پھر کیسے ٹرسٹ بنے گا, بریک کے بعد اس پہ جو ایک بنیاد ہے. آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد ہم اس کے اوپر بھی آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں جو چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے, اور ایک چھوٹی سی بریک لیجیے گا. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, اب چند صاحب چونکہ بات کر رہی تھی اپوزیشن کہ آپ کنسنسس کرنا ہی نہیں چاہتے, یہ شک پیدا ہو گیا ہے, کیسے اس کو دور کریں؟ اپوزیشن اس لیے نہیں چاہتی کہ اپوزیشن کی حکومت یہ جو کہہ رہے ہیں, ہم کیوں نہیں چاہتے؟ اگر ہم نے نہ کرنا ہوتا تو ہم نوٹیفیکیشن ہی نہ کرتے. گالی کیوں نکالتے؟ اچھا نہیں, گالی نہیں, گالی میں وزیر اعظم کی بات کروں. اتنی سخت بات جو کرتے کیوں کرتے ہیں, یہ بتا دینا, ہمیں سمجھ آ جائے. میں بتاتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ غیر ملکی ایجنٹ ہے, پتہ نہیں کیا کیا بات. اب دیکھیں, آپ بولنے کا حق بھی نہیں دیتے, گالی پوچھتے ہیں. تو میں اب دیکھیں, جب آپ پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر کی پہلی سپیچ, پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, جب کوئی الیکٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر, لیڈر آف دی ہاؤس, جو پہلی سپیچ کرتا ہے, کبھی اس طرح نہیں ہوا جس طرح آپ نے پرائم منسٹر کے ساتھ کیا. تو اس کا بدلہ لے رہے ہیں اب. پھر ماحول بنایا نا آپ نے. اچھا پھر ڈاکٹر صاحب, ہر بات پہ تو بات مکمل ہو, اس کے بعد آپ جواب لے لیں. آپ مجھے پتا ہے آپ کو بڑی جلدی ہے. تو وہ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کیسز ہیں پرانے. اب پیپل پارٹی پہ جتنے کیس بنائے ہوئے ہیں یہ نون لیگ نے بنائے تھے, اور نون لیگ کے اوپر جو کیس ہیں یہ بھی پرانے کیسز ہیں. بشیر میمن کی آج آپ نے پڑھی؟ اچھا, بشیر میمن کی میں باتتا ہوں. میں تو کبھی بھی بشیر میمن کو کیبنٹ کا اٹھا کر دیکھ لے, میں نے کبھی بشیر میمن کی تعریف نہیں کی. نہیں, تعریف نہ کریں. اچھا, انہوں نے بتایا کہ کہاں کہاں ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے. اچھا, میری بات پھر اب شہزاد اکبر صاحب کو لگایا پرائم منسٹر نے, کہ اعجاز شاہ بھی ٹھیک. بشیر میمن کی چوائس تھی نون لیگ کی, پی ٹی آئی کی چوائس نہیں تھی. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. اگینسٹ ہوم؟ یہ اب یہ نئے اتحادی نظریاتی اتحادی بنے ہیں, ان سے پوچھ لیں, آپس میں یہ طے کر لیں کہ بشیر میمن انہوں نے ان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. چلو نہیں ہے تو حادثاتی کہہ لیں, حادثاتی اتحادی کہہ لیں. آپ بھی حادثاتی ہیں. چلو میں تو ہوں حادثاتی وزیر اعظم, حادثاتی. اچھا, بات تو کرنے دیں, حادثاتی اتحادی کہا ہے نا, آپ پھر وزیر اعظم پہ پہنچ جاتی ہیں. تو اب یہ انہوں نے لگایا تھا بشیر میمن کو, اور ان کے لیے لگایا تھا. ہم نے زرداری صاحب کے لیے اسپیسیفکلی, جو پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے. ہم نے تو دیکھیں, ہم تو کورٹ کے آرڈر تھے کہ آپ اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. میں وضاحت کرنے کے بعد میں اپنی وضاحت کروں گا, پھر مہربانی کیجیے گا. اب دیکھیں, جب کورٹ کے اس کے آرڈر تھے, اس کی ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتی تھی. اب جب ٹرانسفر ان کا ٹائم ہوا, اب نیا 15 دن رہ گئے, چھٹی انہوں نے 2 مہینے سے تو ویسے بھی چھٹی پہ تھے, ایف آئی اے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا ڈی جی کے بغیر, تو اب ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا. اور وہ چھٹی پہ اس لیے تھے کہ جو کام ان کو کہا جا رہا تھا وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے. وہ بتائیں آگے کون سا کام وہ بتانا چاہے, وہ اپنے الفاظ میں آ کر بتائیں. میں اب سچی بات آپ کو بتاؤں, میں وضاحت کروں گا, کیبنٹ کے اندر کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی ہوگی, کیونکہ میرے سامنے ایسی باتیں کہی ہوئی ہیں.
کھل کے بتاؤں گا. آپ اپنے پروگرام میں بلا لیجیے گا, بشیر میمن کو ساتھ بلا لیجیے گا. نہیں, بشیر میمن صاحب کو بلا لیجیے گا. سٹوریز کے اوپر میں یہ تو چیمہ صاحب کی سٹوریز ہے, ذرائع کے ذریعے نا, مگر اس کی ابھی تک کوئی تردید آفیشلی ہمیں نہیں. میں تردید کرتا ہوں. کہیں سے آپ تردید کر رہے ہیں. کیا تردید, کیا کس چیز کی؟ جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے, بشیر میمن صاحب نے بہت سارے کیسز کے ریفرنس دیے کہ ان کو کہا گیا کہ فلانا کیس کرے. مثلا پی ٹی آئی فنڈنگ کے بارے میں ان کا کہا, ذریعے نے کہنا تھا, اس کے بعد بشیر میمن پر دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ وہ کیس بند کر دیں, لیکن وہ انکار کرتے رہے. بیک وقت ان پر اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا جاتا رہا. فنڈنگ کیس کے اوپر بھی ان کے اوپر دباؤ تھا. اچھا, وہ خود میرے ساتھ ان کی ایک بات ہوئی تھی, جو نون لیگ نے ان کو دباؤ ڈالا تھا زرداری صاحب کے متعلق جی آئی ٹی کے, وہ بھی بتا دیں. بشیر میمن صاحب کو کہیں آ جائیں سامنے. یہ تو ذرائع بتا رہے ہیں بشیر میمن صاحب. میں خود ذریعہ ہوں. اچھا, میں خود ذریعہ ہوں. آپ کو کیا کہا؟ بشیر میمن صاحب سے پوچھیں ان کو کیسے استعمال کیا گیا ایک جماعت کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف. تو اس کا مطلب آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ پیپلز نون لیگ کے دور میں, نون لیگ کے دور میں اچھا یہ بھی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, نا بالکل نہیں, بالکل نہیں. نون لیگ کے دور میں یہ سٹوری تو 3 مہینے کی ہے سر. دیکھیں پچھلے 3 مہینے میں کیا ہوا, یا میرا پوائنٹ سن لیں. اگر تو یہ ذرائع نون لیگ کے دنوں کی سٹوری بھی آ جاتی, صرف پی ٹی آئی کی سٹوری نہ آتی, پھر تو میں مانتا کہ یہ بائسڈ اوپینین نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا یہ کہنا ہے. میرا خیال ہے یہ نون لیگ کی, دیکھیں نون لیگ کے دور کی تو ایک خبر بھی نہیں آئی, ایک ذرائع نہیں بولا, ایک ذریعہ نہیں بولا. کوئی مجھے ایک سٹوری بتا دیں کسی اخبار میں. ان کو ری اپوائنٹ وہی بشیر میمن ٹرانسفر نہیں کیا گیا, تو وہ پھر چلے گئے. نہیں, اپوائنٹ کیا گیا, اس کے بعد جو انہوں نے کام کیا اس کے اوپر کوئی سٹوریز آئیں. اچھا, آپ یہ آپ کہہ رہے کہ یہ سامنے چیزیں آ جائیں گی. بشیر میمن صاحب بھی زندہ ہیں, ذرائع بھی زندہ ہے. اچھا, یہ بڑی ڈیٹیل سٹوری. انہوں نے کہا جی حکومت اس وقت ناراض تھی جب ایف آئی اے نے سپریم کورٹ میں بیان جمع کرایا کہ انہیں نواز شریف اور دیگر کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا. ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار نے بشیر میمن سے کہا کہ آپ یہ معاملہ لٹکا سکتے ہیں چاہے شواہد ہوں یا نہ ہوں. نواز شریف کے علاوہ حکومت اصغر خان کیس کے سلسلے میں مخدوم جاوید ہاشمی کے خلاف بھی کارروائی کی خواہش مند تھی. اگلا ہدف شہباز شریف تھے. بشیر میمن نے ٹھوس شواہد کی موجودگی تک ان کے خلاف کارروائی کرنے سے انکار کر دیا اور ان سے کہا کہ وہ شہباز شریف کے ماتحت کام کرنے والے بیوروکریٹ سے ملاقاتیں کر کے شواہد جمع کریں. یعنی ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ جمع کریں. انہوں نے انکار کر دیا کہ ٹھوس ثبوت نہیں ہے, لہٰذا وہ کام نہیں کریں گے. پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا جی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا, کہتے تھے سپوکس پرسن بات کریں گے پارٹی میں, وہ گرفتار ہو جاتا تھا. یہ پی ٹی آئی سرکار کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ذرائع کے ذریعے سے ایف آئی اے بات کرے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ دیکھیں, ایک 22 گریڈ کا آفیسر ہے. یہ ہم ضرور کہیں گے کہ پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے حوالے سے ہم نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ بائسڈ ہیں اور رہے بھی ہیں. ان کے رشتہ دار نے بھی الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے ہمارے کینڈیڈیٹ سے. لیکن 22 گریڈ کا آفیسر ایک چارج شیٹ دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پوزیشن کو حکومت وقت استعمال کرنا چاہ رہی تھی آرم ٹویسٹنگ کے لیے حکومت اپوزیشن کی, جس میں کئی پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں, ان کی جماعت کے بھی اپوزیشن کے لوگ شامل ہیں. اٹ وارنٹس اے سیریس انکوائری. یہ ہونی چاہیے. یہ ضمیر ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں جانتا ہے؟ ابھی کہا 15 دن ہو گئے, 15 دن ہو گئے. وسل بلوئر کے بانی یہی ہے نا کہ وسل بلوئنگ ہو, تو یہ ایک آفیسر کہہ رہا ہے کچھ, اور 22 گریڈ کا آفیسر ہے. ٹھیک, تو میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر ایک سیریس انکوائری ہونی چاہیے. اور ہمارا یہ جو موقف ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ کہتے رہے ہیں کہ نیب سے ہمارا تعلق نہیں ہے, کیسز ماضی میں تھے, تو دیٹ مینز کہ یہ اپنے ادارے استعمال کرنا چاہتے تھے پوری طرح. اسی سٹوری کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ شریف خاندان, پھر مریم نواز پہلا ہدف تھی. پھر انہوں نے کہا کہ ان کی جب پریس کانفرنس ہوئی مریم نواز کی تو کہا کہ ان کو گرفتار کر لیں, مریم نہیں تو پھر پرویز رشید صاحب کو گرفتار کر لیں. پھر انہوں نے کہا احسن اقبال صاحب اور بہت شاہد خاقان عباسی کے خلاف جو انکوائری تھی وہ اگلا قدم تھا. تو یہ تو بڑے سوالات اٹھتے ہیں اس سارے پروسیس کے اوپر. یہی وہ پروسیس ہے جس کو کہ اب عدالتوں کے, اب ظاہر لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل زرداری صاحب کا بھی کیس ہے, اور بشیر میمن صاحب کو کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این نے لگایا تھا زرداری صاحب کے خلاف. دیکھیں, میں میمن صاحب سے میری ملاقات ایک آدھ مرتبہ ہی ہوئی ہے,
میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر جب سندھ کا یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ وہاں پہ کون ہوگا آئی جی اور وغیرہ وغیرہ، تو میں نے آن ریکارڈ ٹی وی پروگرامز میں آپ کلپ نکال دیں، ہر مرتبہ یہ کہا ہے کہ اگر سندھ حکومت نے سندھ کو چلانا ہے تو پھر آئی جی ان کی مرضی کا لگے گا، اور اگر آئی جی ان کی مرضی کا نہیں لگے گا اور انہوں نے آپ کو 3 کی لسٹ بھی بھیجی اور ہم نے بھی بھیجی، اور اگر پھر بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا رہے اور یہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ کون وہاں پر آئی جی ہوں گے، تو پھر عدالت ذمہ داری لے لے تمام لا اینڈ آرڈر ملک صاحب، کی۔ کیا آپ نے بشیر میمن صاحب کو اس لیے نہیں لگایا تھا کہ ان کے زرداری صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے؟ یہ وجہ نہیں تھی؟ دیکھیے اگر میں یہ بات ہوتی تو میں اس وقت میں اس وقت میمن صاحب کو سپورٹ کرتا۔ میں نے تو آپ کو اسی وجہ سے کہا ہے کہ آپ ٹی وی کے کلپس نکال لیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ فواد کے ساتھ اور ہم پروگرام کرتے تھے، ایک نہیں ہم نے کئی پروگرام کیے، ہر پروگرام میں نے ایک ہی نقطہ نظر دیا اور وہ یہ تھا، اور میں اس وقت وزیر اعظم کا اسپوکس پرسن تھا، اور میں نے باقاعدہ ہر پروگرام میں یہی نقطہ نظر دیا کہ جو صوبے میں جس کی حکومت ہے اس کو اپنی ٹیم لگانے کا تو حق ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر سے کوئی بولے بھائی ان کو لگا لیں، لیکن اب اس کو چھوڑ دیجئے۔ اب آپ یہ باقی باتیں جو چند صاحب نے کی ہیں اور یہ اس طرف آ جائیے، یہ اکیلے ہیں میمن صاحب کا مقدمہ۔ اب یہ جو پرانے انہوں نے لگائے تھے، پتہ نہیں دورانی صاحب یا کون، جو پولیس ریفارم کرنے آئے تھے، وہ کیا کہہ کر گئے تھے؟ چھوڑ دیجئے، کتنے آئی جی انہوں نے بدلے اور کس بات پہ بدلے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ وہ ایس پی صاحب جن کو بلا کے کہا گیا تھا کہ آپ نے کل رات کو کیوں روکا، کس کو روکا، کیسے روکا، ڈیرے پہ جائیں، معافی مانگیں، یہ ہم نے کیا تھا سب کچھ۔ یعنی کوئی ایک آپ کے پاس صرف ایویڈنس ہو کہ یہ ایک میمن صاحب کا مسئلہ ہے جہاں پہ یہ انٹرفیئر کر رہے ہیں یا انفلوئنس کر رہے ہیں، جب آپ ایس پیز کو، ڈی آئی جیز کو کہتے ہیں ڈیروں پہ جا کے معافی مانگے، جب آپ نے جتنی ٹرانسفرز کیے اتنی تو پوری تقسیم ہند کے بعد آج تک نہیں ہوئی ٹرانسفرز جتنی آپ نے صرف پنجاب اب اس کے اوپر جواب لینا بریک سے پہلے، تاکہ یہ کافی آپ نے چارج شیٹ لگائی ہے۔ یہ چند صاحب یہ بات تو ویسے دیکھیں نا، آپ شہباز شریف کی پوری ٹیم لگا دی دوبارہ۔ جہاں تک بیوروکریسی کو پولیٹیسائز کرنے کا تعلق ہے، پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، نون لیگ کی مثال نہیں ملتی سیاست میں لانا۔ میں بتاتا ہوں، میں سیاست نہیں، وہ نہیں لگائے، وہ کون سے لگائے؟ جو متنازع لوگ تھے وہ نہیں لگائے۔ اچھے بیوروکریٹ جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا، صرف اس وجہ سے پولیٹیسائز نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں پولیٹیسائز ایسے ہوتے ہیں، میں بیوروکریٹ ہوں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو یہ پولیٹیسائز نہیں ہے مگر کوئی اور پولیٹیسائز ہے۔ ڈاکٹر صاحب بات تو سن لیں، پولیٹیسائز یہ ہوتا ہے کہ میں بیوروکریٹ ہوں، آپ نے میرے والد کو ٹکٹ دے دیا، میرے بھائی کو، میری بیٹی کو ایم این اے بنا دیا، میری بہن کو ایم این اے بنا دیا، تاکہ یہ ہمارے ساتھ اس کی مکمل، یہ ہوتا ہے پولیٹیسائز۔ دوسرا، آپ نے پوسٹنگ آؤٹ آف دی وے دی، 17 گریڈ کے بندے کو 20 گریڈ پہ بٹھا دیا۔ جو پنجاب کے شیرشاہ سوری جو آپ کے وزیر اعلیٰ شیرشاہ سوری جن کو کہا جا رہا ہے اب اس وقت، فیاض چوہان صاحب کہہ رہے ہیں، میں تو اس وقت صرف قاسم سوری کو جانتا ہوں۔ اگلی بات بتاؤں، آپ بیوروکریسی میں دیکھیں، انہوں نے ساری بیوروکریسی شہباز شریف کی لگا دی ہے۔ سارے لوگ نہیں لگے۔ دیکھیں 30 سال حکومت رہی ہے ان کی، پاکستان بننے کے بعد سب سے زیادہ حکومت ماشاء اللہ 79 سے لے کر یہ حکومت میں آئے، وزیر خزانہ بنے تھے میاں صاحب 79 میں، اور آج ہے 2019۔ درمیان میں صرف 7 سال یہ باہر گیا ہے ہجرت ایگریمنٹ کر کے، 7-8 سال کا گیپ ہے۔ اتنے 30 سال، اور وہ بھی پیچھے مسلم لیگ کی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب، پرویز الہی صاحب تھے، وہ مسلم لیگی تھے، مسلم لیگی مائنڈ سیٹ کی ایک حکومت پنجاب میں 30 سالوں 35 سالوں سے ہے۔ تو پھر آپ کے علاوہ میمن صاحب کیوں آپ کی جان کو رو رہے ہیں؟ وہ ایس پی صاحب کیوں آکے کہہ رہے ہیں ڈیروں پہ بھیج کے مافیا منگوا رہے ہیں؟ آپ کو کون سے آئی جی، آپ نے کتنے آئی جی بدلے ہیں؟ بشیر میمن صاحب کے بعد تو احتساب کے عمل پہ ایک مرتبہ پھر سوال اٹھ گئے ہیں، یہ تو آپ مانتے ہیں؟ بشیر میمن صاحب نے کہ جو سٹوری آئی ہے اس کے اوپر سوال تو ہونے چاہیے، اٹھنے چاہیے سوال۔ جمہوریت ہے، ہم ان کی طرح کوئی ہے تو نہیں جس سٹوری لکھے گا اس کو ہم نجم سیٹھی والا اصول تو نہیں بنائیں گے، کر دیتے ہیں جو انہوں نے اٹھا کے ڈنڈے مارے تھے۔ ڈان میں کیا ہوا؟ کیا ہوا ہے؟ غلط ہوا ہے ڈان پہ، جو بھی ہوا جو لوگ اسلامی جمعیت طلباء کے لوگ تھے، جماعت اسلامی کے لوگ تھے، آپ نے کہہ دیا کہ اسلامی مجھے پتہ ہے، وہ جو دیکھیں جو اسٹوڈنٹس نے مارچ کیا لیفٹ کے اسٹوڈنٹس نے، ڈان والوں کے اوپر یہی الزام ہے کہ انہوں نے لیفٹ کے اسٹوڈنٹوں کی کوریج دی اور ہمارے رائٹ ونگ
यही बात थी। अच्छा चले, अब वो कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ यही बात। मैं कौन सा आप अंसार अब्बासी का ट्वीट पढ़े, अंसार अब्बासी का ट्वीट पढ़े, अंदर की बात जो आपका नून लीग का वजीर आजम को चाहिए था हमारे वजीर आजम को, ये राइट विंग की जमात है, लेफ्ट को ये बर्दाश्त नहीं करता, लेफ्ट विंग की जमात। अगर मैं डॉक्टर साहब को इसलिए दुख है, डॉक्टर साहब इस्लामी जमीयत तलबा में रहे, मैं ब्रेक ले लूं, सर अभी मैं ब्रेक ले लूं। नैब से शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है, आज दरखास्त जमानत जो मनसूख करने के लिए वो कही थी उन्होंने वापस ले ली है, और नए वजीर आजम की बातें भी हो रही हैं। क्यों अपोजिशन जो है, क्या वो ये सोच रही है कि कोई अदम एतमाद ले आएगी, तहरीक अदम एतमाद? क्या होगा, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, और आज माजूरों का आलमी दिन है, उसके ऊपर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम बात कर रहे थे कि ये अब एहतसाब के अमल के ऊपर भी एक सवाल उठ गया है। कल जरदारी साहब का की एक अपील भी है कि उनकी दरख्वास्त कबूल की जाए। फरियाल तालपुर साहिबा ने भी, उनकी बेटी जो है वो स्पेशल पर्सन है, उसके ऊपर भी उन्होंने प्ली ली है कि वो वालदा हैं तो उनको ख्याल रखने की इजाज़त दी जाए। ये बताएगा कि फिर एहतसाब के अमल के ऊपर तो फिर सवाल उठ गए ना, किसके? ये जो बशीर मेमन साहब की जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। देखें, हाँ, एहतसाब जो होता है हमेशा हर दौर में एहतसाब के अमल पे सवाल उठते हैं और उठते रहने चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर सवाल उठेंगे तो फिर ही हम अदल की तरफ सफर तय करेंगे, वरना अदल नहीं होगा। ये हकीकत बात है और इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, आप मैं कहूँ कोई आइडियल सिस्टम है, आइडियल हमारा जुडिशियल रिफॉर्म्स हो गई हैं, आइडियल हमारा नैब रिफॉर्म्स है, बिल्कुल गलत है। ये तो हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और ये जिम्मेदारी तो देखें इन लोगों की भी थी कि नैब रिफॉर्म्स करते, चीजें अच्छी करते, जिन्होंने 30 साल अच्छा अब 14 महीनों में अब देखें, अब जाके लेजिस्लेशन होना शुरू हुई है, अब जाके पार्लियामेंट का कुछ माहौल बेहतर अच्छा, अब ये पार्लियामेंट का जो माहौल बेहतर हुआ है, पार्लियामेंट में ये जो तरमीम आएगी इस पे कंसेंसस आपको भी लगता है कि नहीं होगा? बाकी बिल्स के ऊपर भी क्या होगा? 10 बिल्स और हैं जिसके ऊपर कंसेंसस तकरीबन हो चुका है। तो अपोजिशन ने कहा था कि ऑर्डिनेंस वापस लें, हम लेजिस्लेशन के लिए जो हमारे सारों के मैनिफेस्टो में है उस पे लेजिस्लेशन के लिए इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी अब इत्तेफाक हो जाएगा कल तक, परसों तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएगा, पता चलेगा। कल मीटिंग होनी है, लेट्स सी कि ये टेबल पर क्या रखते हैं। पहले जो इन्होंने अमल किए वो बदनीयती पर मबनी थे और सदर पाकिस्तान को गैर तो इसलिए कि ये मैनिपुलेट करना चाह रहे थे पूरे इदारे को कि इनका फॉरेन फंडिंग केस अच्छा, जो है वो सही है। मैं नए वजीर आजम की बात आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है कि मौलाना का स्टेटमेंट, फिर बिलावल साहब का स्टेटमेंट, फिर अभी एहसन साहब का स्टेटमेंट, तो आपको लगता है कि कोई तहरीक अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं मामला? देखिए, इस वक्त जो हमारे रेबर कमेटी फिर APC जो पोजीशन है वो यही है कि वजीर आजम खुद ये जितने भी डायलॉग की बात करें जी, जो टॉप मैन है उसमें वो सियासी काबिलियत नहीं है कि मुल्क को मसाइल से निकाल सके। ठीक, मईशत से लेकर जो ढांचा है तो आप जरूरी समझते हैं कि तो इसलिए और हर चीज को मेस कर लेते हैं, जिस चीज को हाथ लगाते हैं वहां आग भड़क उठती है। तो इस किस्म के जो उन्होंने मुल्क का हशर किया है, इससे बेहतर हो कि कोई सियासी बंदा आए। ये तो बिल्कुल हमारी डिमांड है कि ये रिजाइन करें। एक जुमले में सर, क्योंकि ये माजूरों के आलमी दिन पे मैंने बात करनी है, आप कहते हैं कि आप सहमत हैं कि हाँ नहीं, वजीर आजम की तब्दीली अब नागुज़ीर हो चुकी है तरमीम से पहले। देखिए, कुछ तो तब्दील होगा ना, या रवैया और या वजीर आजम। ये तो नहीं हो सकता है कि आप इस तरह इस रवैये के साथ चलते रहे और वजीर आजम जो है वो आ जाएंगे, बात करेंगे इनके साथ, कंसेंसस पैदा करेंगे, डायरेक्ट बात करें। देखिए, ये तो हुकूमती टीम के साथ होती है। ये एक शख्स हम गए, हम ये नवाज शरीफ के साथ बात करेंगे, वो लंदन में है, वो फिर नून लीग के सरबराह तो वो है, शहबाज शरीफ सदर है ना वो। ये लगता है नई शर्त लगा यानी हम कहेंगे मुस्लिम लीग के साथ हमने करना है, मुस्लिम लीग का सरबराह
तकलीफ है। सियासत है, जरूरत इनको है, शर्त अब आपको जवाब मिल गया ना? अच्छा, अब जवाब मिल गया ना? ठीक समझ आ जवाब अब ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ये आगे बात बढ़ाएंगे। ये आज नाजरीन इस पे तो बात करते रहेंगे। अभी जो मलिक रियाज साहब की प्रॉपर्टी का भी मामला है, इसके ऊपर भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म ले रही हैं, उस पर आगे जाके बात करेंगे। लेकिन माजूरों का आलमी दिन है आज, और आप सब लोगों के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग, वन हाइट बार का मालिक हसन नवाज था जी, वो उन्होंने बेच दी थी प्रॉपर्टी, उस पर बात करेंगे किसी दिन आराम से। बेची थी तो या वैसे नाम लो, माजूरों ये चेक कर का लीजिएगा। जी, तो ये माजूरों का जो आलमी दिन है, इसके ऊपर पाकिस्तान में भी इस वक्त एक बड़ी आबादी जो है वो माजूरों की है। उनको माजूर कहना मैं तो बिल्कुल मुनासिब नहीं समझती, वो जो कि पाकिस्तान के एक हमारे मुआशरे का हिस्सा है, लेकिन हमने उनको अपना अहम हिस्सा नहीं बना के रखा। इसमें हमारे जो ना देख सकने वाले लोग हैं, ना सुनने वाले हैं, ना बोल सकने वाले लोग हैं, ये सब के सब हमारे उतने ही इम्पोर्टेंट हिस्से हैं जितने कि पाकिस्तान के अंदर देखने, सुनने और चलने वाले हैं, या जो जिनके पास अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद हैं। हमारे मजहब ने, हमारे मुआशरे ने, हमारी अक़दार ने हमें ये बताया कि इन सब लोगों को आप स्पेशल समझें, अपना हिस्सा समझें, अपने मुआशरे का हिस्सा समझें और इन सब की मदद करें। अगर ऐसा होगा तो ये पाकिस्तान का अहम हिस्सा बन के उभरेंगे और उभरे हैं अब तक। सो इनकी मदद करें। आज के इस नोट के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं। आप जहां कोई आपको ये स्पेशल लोग नजर आए, उनके साथ आगे बढ़िए, उनका हिस्सा बनिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।